अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, हफ्ते का आगाज़ और जो सबसे बड़ी खबर है या एक ऐसी डेवलपमेंट है, ये एक ऐसी हैपनिंग है या एक ऐसा इवेंट है, आप इसको कुछ भी कह के बुला लें, उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शंस। मतलब हमारे यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस नहीं, बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो बरतानवी यूनिवर्सिटी है और दुनिया की नामी यूनिवर्सिटी है, वहां के चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा है अक्टूबर में। और उस पर कल से खबरों पे खबरें दागी चली जा रही हैं। और ये खबरें इसलिए भी चल रही हैं क्योंकि एक अखबार है, और वो भी पाकिस्तानी अखबार नहीं, बरतानवी अखबार है। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में किसी अखबार में शायद कोई खबर छप जाए तो शायद वो अब खबर नहीं लगती, वो लगता है कि रूटीन का मामला, बस खबरें छपती रहती हैं। कभी आज किसकी छुप गई, कल किसी और की छप गई, आज कोई छुप गया तो कल कोई और छुप गया। छपना और छुपना ये आजकल साथ साथ ही चल रहा है। तो ये गार्डियन अखबार, बरतानवी अखबार है, उसमें खबर लगी और उस पर कल फिर पूरे मीडिया में इस पर बहस होती रही। और वो खबर ये थी कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और उस पब्लिश्ड आर्टिकल में बानी पीटीआई इमरान खान साहब, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा, कुछ सेकंड्स पहले कहा, उसके चांसलर के इलेक्शन में एज ए चांसलर की सीट के लिए वो कंटेस्ट कर रहे हैं टू बिकम द नेक्स्ट चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ये 10 साल की मुद्दत के लिए चांसलर की ये सीट है, यानी कि ये इलेक्शन होता है। तो उस पर एक आर्टिकल छपा बरतानवी अखबार गार्डियन में, और उसमें एक तनकीद की गई कि जी ये प्रो तालिबान रहे हैं और इनके ये मामलात माजी में रहे हैं। तो इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर बानी पीटीआई, जो अभी जेल में है और उन पर मुख्तलिफ केसेस बनाए गए हैं, सर फहरिस्त 9 मई का केस है, फिर उसके अलावा दीगर और भी केसेस उन पर हैं, अब तोशाखाना 2 का भी एक एडिशन आ चुका है, अगर वो चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन जाते हैं, तो क्या ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है या हमारे लिए ये फख्र की बात है? और अगर हमारे लिए ये फख्र की बात है तो फिर विद इन पाकिस्तान उन पर इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? या अगर वो चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन जाते हैं तो बनने के बाद क्या वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सिलेबस में वहां के स्टूडेंट्स को कोई खुदा न खास्ता एंटी पाकिस्तान कुछ इंफॉर्मेशन है जो वहां पर छपना शुरू हो जाएगी वहां के सिलेबस में? या वहां पर वो एंटी पाकिस्तान एक सोच को जो है वो वहां पर परवान चढ़ाया जाएगा? या यहां के जो हमारे अपने पाकिस्तान के सीक्रेट्स हैं और बतौर प्राइम मिनिस्टर उनके पास जो भी मालूमात हैं वो वहां पहुंचा देंगे, लीक हो जाएंगी? ऐसा क्या बड़ा मसला हो जाएगा? मतलब हमारे मुल्क में मसाइल और बहुत से हैं। बिजली का मसला है, महंगाई का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि उसका भी एक बहुत बड़ा इशू है, आईएमएफ का इशू है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो हमारा बहुत बड़ा इशू है। ये सारे इश्यूज हमारे पास हमारे अपने मुल्क के हैं। तो हम ये बाहर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन को लेकर इतना ज्यादा परेशान, घबराए हुए क्यों हैं? और इसी पर हम क्यों सारा वक्त सर्फ कर रहे हैं? मतलब चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, अपने मुल्क के इश्यूज पर हम क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? आज के प्रोग्राम में जब इसी वाले से बात करेंगे, आईएमएफ के हवाले से भी बात करेंगे, तोशाखाना 2 के हवाले से भी बात करेंगे, और चीफ जस्टिस की कंटिन्यूएशन एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी बात होगी। या कोई नया चीफ जस्टिस आएगा, जो आईनी तरमीम की बात हो रही है, इस पर कभी कोई कहता है नंबर्स हैं, कभी कोई कहता है नंबर्स नहीं है, कभी कोई कहता है एक्सटेंशन नहीं ले रहे, कभी कहते हैं जी एक्सटेंशन नहीं ले रहे, लेकिन अगर मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो गया तो फिर हो सकता है कि सोचा जा सके। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है जीडीए से सायरा बानो साहिबा ने। सायरा साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है राना अरशद साहब ने। राना साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब ये बताइएगा, मैं उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा तब तक कि जब तक मुझे आप आज ये यकीन ना दिला दें या समझा ना दें या मेरी कंफ्यूजन्स को दूर ना कर दें, कि क्लैरिटी ना दे दें। मैं ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा कि अनोखा, लाडला वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं खैर जो भी बात कर रहा होता हूं खुद से कर रहा होता हूं, किसी की लिखी पड़ी बात तो कर नहीं रहा होता हूं। तो मुझे समझा दीजिए, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस और उसमें बानी पीटीआई का कंटेस्ट करना चांसलर की पोजीशन के लिए, इस पर आपको, आपकी जमात को, आपकी हुकूमत को क्या एतराज है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ, जो रहीम भी हैं, जो करीम भी हैं। और अली मुमताज साहब, आप खुद बड़ी शर्म फरासत रखते हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ
کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے. ہم جتنے پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، میں ہوں، بسرا صاحب ہوں، اینی ہو، ہم ووٹ لیتے ہیں تو ووٹ ہمارے اگینسٹ بھی جاتے ہیں، جو حقائق ہیں، جو حقیقت ہے. اور جب ہم ووٹ لیتے ہیں تو پھر یہ رائے ہوتی ہے کہ ہم ڈسپیوٹڈ لوگ ہیں. اور نیازی صاحب ٹھیک ہیں، کرکٹر رہے ہیں، کرکٹ میں ان کا ایک اپنا مقام ہے، اس چیز کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کہاں اور کہاں نیازی صاحب، کیا لینا کیا دینا. جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سزا یافتہ بھی ہیں، جیل میں بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو گارڈین اخبار میں مضمون چھپا ہے، یہ حقائق بڑے واضح ہیں کہ کس بیس پہ وہ چانسلر بننے کی اہلیت رکھتے ہیں. 62-63 کو اگر آپ پاکستان کے آئین کو دیکھیں گے تو بڑا کلیئر ہے کہ قانون شکنی کرنا، 62-63 کی خلاف ورزی کرنے والا نااہل ہو جاتا ہے. جی اور یہاں پر تو وہ نااہل ہو چکے ہیں. جی اور پھر کمپین کون چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے کوئی اطلاع نہیں، رشتہ داریاں تعلقات ہوتے ہیں. اگر آج ان کے بیٹے وہاں ہیں، ان کے بچے وہاں ہیں اور بیٹھ کر وہ ماحول بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا حق ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو پھر وہی ہوا نا کہ جب ایک پاکستانی صادق خان میئر لندن کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے تو نیازی صاحب کا بردر الیکشن کنٹیسٹ کر رہا، تو یہ اوپر ان کی سپورٹ کر رہے تھے. اور آج وہ عدلے کا بدلہ دے رہے ہیں تو تو یہ اس بھی ان میں کا رانا حق ہے. ارشد صاحب، آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو کرتا دھرتا ہیں، جنہوں نے ان کے کاغذات کو منظور کیا ہے، انٹرپول کے ذریعے مطالبہ کریں کہ ان کو پاکستان لایا جائے. چھوڑنا نہیں ہم نے انہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں. علی ممتاز صاحب، میری طرف سے آپ ان کو چانسلر کی بجائے آپ ان کو پکا پکا اپنے بچوں کے پاس شفٹ کر دیں اور وہاں پر ان کو 10 سال نہیں، ان کو تاحیات چانسلر لگا دیں. لیکن کریڈیبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں. جی میں ڈسپیوٹڈ ہونے کا آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ جو صادق اور امین کے القابات یہاں لیتے رہے، وہاں کس منہ کے ساتھ وہ بتائیں گے کہ میں صادق اور امین، مجھے فلاں کے کہنے پر فلاں نے بنا دیا تھا. اور پھر توشہ خانہ، اور اس کے بعد پھر 190 ملین پاؤنڈ جو پکڑے گئے، وہ ادھر تو نہیں پکڑے گئے، گوال منڈی میں تو نہیں پکڑے گئے، میاں والی میں تو نہیں پکڑے گئے، ہاں جی وہ جناب گئے تھے. یہ جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے رانا صاحب. میں ایک ڈکیٹی پکڑی گئی اور ماشاءاللہ یہ جہاں تو رانا صاحب، اگر آپ اپنے بچوں کا نا، اگر فرض کریں آپ کہتے ہیں ڈکیتی پکڑی گئی، ڈکیت ہیں، چور ہیں، اور اگر وہ چانسلر منتخب ہو جاتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے، تو آپ پھر طے کر لیجئے گا آپ اپنے بچوں کو آکسفورڈ یونیورسٹی نہیں بھیجیں گے، اور اگر کہیں پہ کوئی عزیز و اقارب کے ہیں بھی تو ان کو وہاں سے نکلوا لیں گے واپس. انہیں کہیں گے اس قابل ہی نہیں رہی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی. مجھے نہیں طے کرنا علی ممتاز صاحب، مجھے یہ طے نہیں کرنا. اگر ایک اینکر یا ایک رپورٹر کا اپنا رویہ ہو تو یہ تو نہیں ہوتا کہ تمام اینکر، اینالسٹ، رپورٹر جو اس صف میں لکھ دیے جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. جو میں عرض کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ آج وہ کس جگہ پر ہے، وہ کس کیس میں ہے، آپ نہیں جانتے، آپ کو پتہ ہے. اور یونیورسٹیز، یہاں کی یونیورسٹیاں ہوں یا آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ چانسلر کا ایک رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جو کی کہی ہوئی بات پر اب ذرا دہشتگردوں کو شہید کہیں گے علی ممتاز صاحب، جو اچھا، اسامہ بن لادن، تو اسامہ بن لادن کی فنڈنگ نہیں کی تھی نواز شریف صاحب نے؟ شہید کہیں گے جو طالبان. جی، میں بسرا صاحب کی طرف جاتا ہوں. آپ کی ویڈیو میں ڈسکنیکٹیوٹی آ رہی ہے. ذرا یہ آج بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے رانا صاحب، کہیں پہ گاڑی کھڑی کر لیں، بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے یہ. بسرا صاحب، آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن اور بانی پی ٹی آئی، مطلب آپ کو بھی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ادھر کے کیسز کی طرف توجہ دیں، ان معاملات کو نپٹائیں. آپ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت، آپ کا مینڈیٹ چھینا گیا، وہ مینڈیٹ واپس لیں. آپ نے وہاں جا کر جو ہے وہ پنگا کر لیا اور آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشنز کے لیے وہاں پہ کاغذات جمع کروا دیے. کیوں کیا آپ نے؟ علی بھائی، آپ نے بہت اسپیسیفک اور پرٹیننٹ کویسچن کیا تھا.
کہ بھئی آپ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا یا باقی جماعتوں کا اس الیکشن سے کیا لینا دینا ہے جو آکسفورڈ میں عمران خان صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ تو اردو میں کہتے ہیں غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اور پنجابی جی کہتے ہیں تو کون خام خواہ۔ اندازہ یہ کریں کہ وہاں پر آکسفورڈ کا الیکشن ہے۔ دیکھیں الیکشن جب ہوتا ہے، فرض کریں رانا صاحب میرے خلاف لڑ رہے ہوں یا میں رانا صاحب کے خلاف لڑ رہا ہوں، تو ہم ایک دوسرے کے خلاف آبجیکشن ریز کرتے ہیں، ہم لوگ عذرداری دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اس میں یہ ایشوز ہیں، اس کے کاغذ مسترد کیے جائیں۔ ان کو پوچھیں آپ ہیں کون؟ بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں ہم چانسلر کا، اور آپ وہاں پر یہاں سے ای میلیں ڈال رہے ہیں، ان بیچاروں کو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، طوفان بدتمیزی ہے، پی ٹی وی باقاعدہ نشریات چلا رہے ہیں، ان کے جو سو کالڈ واٹس ایپ والے صحافی ہیں، جو ان کے سیاستدان ہیں، ان بیچاروں کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں کہ عمران خان چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں ان لوگوں کو جب میاں نواز شریف ہیں یا مریم بی بی ہے، ہو سکتا ہے ان کو آکسفورڈ کے سپیلنگ لکھنے بھی نہ آتے ہوں، تو الیکشن لڑنا تو بہت دور کی بات ہے نا۔ اس لیے وہ رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہاں آکسفورڈ اور کہاں چانسلر۔ میرے بھائی سب سے پہلے تو دیکھیں نا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جی ہاں، یہی عمران خان ہیں جن کو یہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے رگڑ رگڑ کے چیخو پکار کر کے پوری دنیا کو اور پاکستانی ہمارے لوگوں کو یقین دلا رہے تھے عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ اب دنیا کو بھی یقین دلا رہے ہیں، پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں عمران خان کو اس لیے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے چانسلر کا، یہ سچا عاشق رسول ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ پاک جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ اب مجھے بتائیے ان بیچاروں کے ساتھ جو یہاں پر اب کونسلر کا الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے، ان کو کیا پتا ہو کہ آج دنیا کے اندر عمران خان کس کا نام ہے؟ آج اندازہ کیجئے کہ سال سے آپ نے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے، آپ نے یہاں بھی کہا عمران خان از ہسٹری، پارٹی توڑ دی، نشان لے لیا، ٹکٹ کوئی نہیں لے گا، یہ ساڑھی گال ہو گئی ہے، باؤ جی انگلینڈ سے وزیر اعظم بننے آئے، اس باؤ جی کا حال بیچارہ یہ ہو گیا، وہ ڈاکٹر یاسمین زاہد سے ہار گیا۔ تو ان کو نا غشی کے دورے اس لیے پڑ رہے ہیں کہ دنیا میں وہاں پہ اگر آج آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا، ندیم ارشد ابھی جیت کر آیا نا دنیا میں، اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ آج عمران خان صاحب سے یہی سوال اڈیالہ میں کسی صحافی نے کیا کہ خان صاحب آپ چانسلر کا الیکشن لڑنے چاہتے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا اگر میں وہاں پر کامیاب ہوا تو یہ اس میں پاکستان کی عزت ہوگی، پاکستان کا بڑا نام ہوگا۔ آپ اندازہ کریں یہ کون لوگ ہیں جو نہیں، لیکن اگر بسرا صاحب دیکھیں پاکستان میں سزا یافتہ ہے عمران خان صاحب، اگر ایک سزا یافتہ کو آکسفورڈ یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی کا چانسلر بنا دیا جائے گا الیکشن جیتنے کے نتیجے میں، تو پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کی کیا اس میں بدنامی نہیں ہے کہ ایک کنوکٹڈ جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر؟ علی ممتاز میں نے آپ کو پہلے کہا نا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ نہیں، لیکن ایک اور بات بھی ہے بسرا صاحب، اگر وہ چانسلر بن گئے اور وہاں جا کر 10 سال کے لیے وہاں پر بچوں کو یہ پڑھانا شروع کر دیا گیا، نصاب میں پاکستان کی برائیاں کرنا شروع کر دی گئی، وزیر اعظم بھی رہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی تو بطور وزیر اعظم راز بھی ہوں گے نا، وہاں جا کر اگر بتانا شروع کر دیا اس بات کی کون گارنٹی دے گا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان میاں نواز شریف ہیں جو یہاں سے ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے جائیں گے؟ وہ پہلے 50 روپے کے سٹامپ پہ چلے گئے، پھر پہلے جب ڈیل کی انہوں نے کہا نہیں 5 سال کے لیے کی ہے، خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کہتے رہے 5 سال کے بعد میں پتا چلا 10 سال کی۔ یہ عمران خان ہے، اگر ڈیل کرنی ہوتی تو ہمیں میرے بھائی پہلے ہفتے ڈیل آفر تھی، اگر ہمیں ملک سے باہر جانا ہوتا ان کی طرح وزارت عظمیٰ لینی ہوتی تو آج یہ بوٹوں کے تسموں کو لٹکنا ہوتا، تو میرے بھائی ہم تو بڑی دیر کے وزیر اعظم بن گئے ہوتے۔ یہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا نا علی بھائی، اس کے باوجود ہمارے پاس میجورٹی تھی ہمیں وزیر اعظم بنانے کی پیپلز پارٹی، بعد میں پھر چانسلر کے الیکشن پہ آؤں گا۔ اندازہ کریں ان عقل کے اندھوں کو یہ کر کیا رہے ہیں۔ پاکستان کا آج دنیا میں جو کچھ حال ہے، ہمارے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پاکستان کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ دہشت گرد ہمارے لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں، بلوچستان کے اندر لیویز والوں کو شہید کر رہے ہیں، کچے کے ڈاکو پولیس والوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پکے کے ڈاکوؤں نے اور کچے کے ڈاکوؤں نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب یہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں ہمارے پاکستان کا نام یہ جائے کہ وہ یونیورسٹی
جہاں پر بڑے بڑے وزیر اعظم چانسلر رہے، دنیا کے بڑے بڑے نام، کہ عمران خان اگر وہاں چانسلر بنتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ پاکستان کی عزت ہے یا کسی اور کی عزت ٹھیک ہوگی؟ ٹھیک، یہ پاکستان میں کا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جی سائرہ بانو صاحبہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی سائرہ صاحبہ، جی جی ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ کو ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویژولی بھی پروگرام میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں، لیکن آئی بلیو کہ شاید آپ کے ہاں ذرا تھوڑا سا کچھ کنیکٹیوٹی کا ایشو چل رہا ہے. لیکن سائرہ صاحبہ، ایک تو وہ کنیکٹیوٹی کا ایشو چل رہا ہے، لیکن اس سے بڑا ایشو ہمارے ملک میں کل سے کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ ہے چانسلر کا الیکشن اور عمران خان صاحب کا اس الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا. یہ بتائیے ہمارے لیے پریشانی نہیں ہے کیا یہ کہ ایک کنوکٹڈ شخص آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہا ہے؟ برطانوی اخبار بھی اب یہ خبر چھاپ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اصل میں وہ شخص یہ ہے. سائرہ صاحبہ جی، آپ اپنے سوالوں کے سائرہ صاحبہ آپ کی آڈیو بھی اب ذرا نہیں آ رہی ہے. جی ذرا دیکھیے گا سائرہ صاحبہ کی آڈیو میں کیا کنیکٹیوٹی. وقفہ لے لیں جی، وقفہ لے لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آتے ہیں تو پھر سائرہ صاحبہ کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کوشش کریں گے کہ سائرہ صاحبہ سے ابھی رابطہ ہمارا ہو جائے. سائرہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی آپ کی بھی آواز آ رہی ہے. آپ نے میرا سوال تو سن ہی لیا ہوگا وقفے پہ جاتے ہوئے. سائرہ صاحبہ آپ نے میرا سوال جی بسرا صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو سوال کیا، کیا رانا ارشد کے پاس کوئی جواب آیا سوائے اس بات کے بھائی آپ کا الیکشن لندن میں ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کاغذ ریجیکٹ کروانے ہیں، تو میرے بھائی ایسے کریں نا، مریم بی بی بیچاری، تو خیر میں پھر کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی سکول کا یہاں کا الیکشن شاید لڑ لے، کسی پرائمری سکول کا. آکسفورڈ تو بہت دور کی بات ہے. آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ کو کورٹ نے نااہل قرار دیا امریکہ کے اندر، اور وہ آج الیکشن لڑ رہا ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ کا. کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ترجیحات کیا ہے؟ قوم بھوک سے مر رہی ہے، مہنگائی سے مر رہی ہے، بے روزگاری سے مر رہی ہے. رانا صاحب، ان کو جی رانا صاحب کی ذرا آڈیو کھولیں جی. ایک تو پتہ نہیں ہمارے یہاں پہ آڈیو کیوں بند کر دیتے ہیں مہمان کی جو بول نہیں رہے ہوتے. جی رانا صاحب. جی علی ممتاز صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں، اعتراض شوکت بسرا صاحب کو ہونا چاہیے. یہ میرے بھائی ہیں، کاش آج یہ قومی اسمبلی میں ہوتے. یہ کسی چہیتے کی نظر ہو گئے ہیں اور غصہ ہمارے اوپر نکال رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں میں نے تو ان کو نااہل یا سزا نہیں دی، اس پاکستان کے کورٹ اور سسٹم نے دی. جب میاں نواز شریف کو دی تھی تو یہ کہتے تھے ویل ڈن. آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کہاں پہ ہے؟ خدا نہ خواستہ وہ رحیم یار خان صادقہ آباد یا ننکانے میں نہیں ہے، وہ لندن کا کیس تھا جو شہزاد اکبر صاحب فیسیلیٹیٹر بنے، مڈل مین کا رول پلے کیا، جو بکیوں کا رول ہوتا ہے، اور پاکستان کی کیبنٹ سے کس طرح اس کی اپروول ہوتی ہے. رانا صاحب، نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ جو ہیں، مقابلہ تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، سیاسی مقابلہ بھی ہو رہا ہے، الیکشنز میں مقابلہ ہوتا رہا ہے، مختلف حلقوں میں کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی چانسلر کے لیے وہاں پر اپنے کاغذات جمع کروا دیے جائیں؟ علی ممتاز صاحب ماشاءاللہ آپ خوب فرما رہے ہیں ارشاد. جب ایک ٹولے نے روزے رسول سردار دو جہان پر وہاں پر شباشی صاحب اور ہمارے ڈیلیگیشن پر آوازیں اٹھائی تھیں اور پری پلان وہاں پر شیخ رشید اور اس کے بھتیجے موجود تھے، تو ہم اس ٹولے کے مقابلے میں وہ روپ اختیار کر لیتے. یار یہ مناسب نہیں. ہماری طرف سے مطلب میاں نواز شریف الحمدللہ پاکستان میں ہے، ہم مقابلہ کر رہے ہیں، تو اب ان کی برائیوں کے مقابلے میں ہم برائیاں شروع کر دیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں کنٹیسٹ کرنا برائی ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اپلائی کر رہا ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سزا یافتہ ہے. وہ جب بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنا تھا، آپ کے نالج میں ہوگا، تو وہاں میرے کہنے پر ریزائن کر کے آئے تھے. وہاں پر ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کے خلاف موومنٹ چلائی تھی اور وہاں سے سجے ہوئے میدان کو ریزائن کر کے آگے تھے. علی ممتاز صاحب،
میں انہی کی بات کر رہا ہوں. شوکت نہیں، بسا لیکن صاحب وہ سے سب تو- باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. میں بحیثیت پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کا بھی ایک سٹیچر ہے. ہمارے وہ 3 مرتبہ ماشاءاللہ وزیر اعظم رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ ان کی صاحبزادی ہیں، اب ایک دفعہ وہ بھی چیف منسٹر ہو گئی ہیں اور آگے ان کا مستقبل روشن ہے بینگ دا ڈاٹر آف نواز شریف صاحب. تو کیوں نہیں ایسے ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی وہاں پر، کیونکہ یہ تو میں نے ان کی شرائط پڑھی ہیں، وہاں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ آکسفورڈ سے گریجویٹ ہوں تو ہی آپ وہاں پر چانسلر یا کسی اور پوزیشن کے لیے آپ اپنے کاغذات جمع کرا سکتے ہیں. کیوں نہیں کرا سکتے نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ؟ کنٹیسٹ کریں، مقابلہ ہو جائے گا وہاں پر. علی ممتاز صاحب، آپ کو نواز شریف فوبیا جو آپ کے دماغ پر چھایا ہوا ہے، ذرا تھوڑے سے آزادی اختیار کریں. میں نے کب کہا کہ ہمیں وہاں کینڈیڈیٹ بننے کا حق یا اختیار آپ نے چھین لیا ہے؟ ہمیں نہیں ضرورت. آپ آ جائیں، میں آپ کی سپورٹ کر دوں گا. آج بات ہو رہی ہے کریڈیبلٹی کی. اچھا. ایک ادارہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی. ٹھیک ہے. یار یہ پہلے نمبر یونیورسٹی کا جو چانسلر بن جائے، کس نے روکا ہے؟ ان کے مالک بھی ہیں. سرکاری زمین پر وہ نمبر یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. وہاں بطور پرائم منسٹر جا کر فنڈ بھی اکٹھے کرتے تھے. یہ بھی رواج ان میں ہی ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں جی میں ایک نیا اسپتال شوکت خانہ بنانے لگا ہوں، سرکار کو رہنے دے، میں کیونکہ وزیر اعظم ہوں. آؤ کراچی کے تاجروں پیسے دے، فنڈ دے تاکہ میں ذاتی اپنا کاروبار چلاؤں. رانا صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے سائرہ صاحبہ کی اب رائے لینا ضروری ہو گیا ہے. جو لندن میں جس کی رشتہ داریاں ہیں، جب میر لندن صادق خان پاکستانی الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے تو یہ اپنے بردر ان لا کی سپورٹ کرتے ہیں اور آج وہ فیملی ان کو سپورٹ کرتی ہیں. مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں. یہ رواج علی ممتاز صاحب یہ آپ کے دوستوں میں ہی ہے کہ جب علیحدگیاں بھی ہو جاتی ہیں. اچھا یہ بتائیں گارڈین میں کیا لکھا ہے؟ گارڈین میں کیا لکھا ہے؟ گارڈین میں آ جاتی ہے. تو ایسا شخص جو توشہ خانہ کے کیس میں اربوں روپے قانون اور آئین سے ہٹ کر ڈکیٹی مارے اور اس کے بعد وہ آپ کے دوست جو سعودی عرب کا دیا ہوا گفٹ ہے گھڑی کا، اس کو بھی آگے بیچ دے. اچھا یہ بتائیں گارڈین میں یہ سلمان رشدی والی بات کیا لکھی گئی ہے؟ تو پھر وہ بلین ٹریز خیبر پختونخوا کا بھی رانا صاحب گارڈین میں یہ سلمان رشدی والی بات کیا لکھی گئی ہے، ذرا وہ بتائیے گا. جی سلمان رشدی والی کیا بات لکھی گئی ہے گارڈین میں؟ وہ مجھے نہیں پتا جی، میں تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. آپ کو پتا ہوگا، آپ جواب دیں. مجھے تو یہ پتا ہے. سر آپ نے باقی سارا پڑھ لیا، باقی سارا پڑھ لیا، یہ لائن نہیں پڑھی آپ نے. تب آپ چہر میں آگے تھے، پر انگریزی بول رہے تھے اب رانا صاحب. رپورٹ کے مطابق آج پاکستان آگے کی طرف جا رہا ہے تو پتہ نہیں آپ کو پریشانی ہو گئی ہے. نہیں سائرہ صاحبہ تک آواز میری پہنچ رہی ہے. میں ذرا سائرہ صاحبہ سے بات کر لوں. پہلے بھی نا آپ سے بات ان کی طرف لے کے جاتے ہوئے میں نے کہا تھا وہ آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے. مجھے ساتھ ہی پروڈیوسر نے کام میں کہا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. مجھے کوئی پریشانی نہیں. سائرہ صاحبہ رانا صاحب آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں. سائرہ صاحبہ آپ نے میرا وہ پہلے سوال سنا تھا اور اب تک کی جو ڈسکشن ہوئی ہے کیا کہیں گی آپ؟ میں سوال سنیے تھے، میرے بھی 2-3 سوال تھے اس میں. جی پاکستان ہے کیا پاکستان میں یہاں پر کنوکٹڈ لوگ یہاں پر وزیر اعظم اور صدر اور نہ جانے کون کون سے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر بہت زیادہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اس کے بعد یہ سب لوگ سینہ کو بھی کرتے ہوئے اچھے لگے. مطلب وہ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، اپنا پتہ نہیں ہے کہ عدالتوں سے ضمانتیں لے کر بیٹھے ہوئے جو وہ کہتے ہیں نا کہ 4 ہفتے کی ضمانت پر آفٹر 4 ایئرز آئے اور اس کے بعد جنہوں نے ضمانت دی ان کو بتا دیا گیا. ایک کسی پہ سب ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا دامن صاف ہو. یہاں پر اگر ہمارے سندھ کا حال دیکھیں تو جو وزیر اعلیٰ نیب کی پیشیاں بھگتتے ہیں ان سے نیب کے چیئرمین یہاں پر آ کر سندھ کے معاملات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آج تک آپ نے یا مجھے پتا تھا کہ آکسفورڈ کے جو چانسلر کے الیکشن ہیں وہ کتنے اہم ہوتے ہیں یا کون اس میں حصہ لیتا ہے یا اس کا طریقہ کار کیا ہے. آج پوری دنیا کی ہیڈ لائنز میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ کریڈٹ پہ جاتا ہے. ورنہ تو ایک چھوٹی سی اخبار میں بھی جگہ یہ خبر جگہ نہ پاتی. اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس الیکشن کے اوپر ہیں اور اب مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کا کیوں اتنی پریشانی میں مبتلا ہے. یہ کرنا وہ کرنا
चीजें मुझे समझ नहीं आती। मेरा बस पहला सवाल था, इन तमाम सवालों का जवाब यही है कि जब मेरे मुल्क में आईनी औरतों पे कन्विक्टेड बंद है और यहाँ पर जो एफिड्रेन वाले हैं वो उंगलियां उठा रहे हैं, जो रेंटल केसेस में हैं आपने उनको वज़ीर आज़म बना दिया, जो खुदा जाने कौन से केसेस में है फिर यहाँ पर अरबों के पास से निकलता है, कभी वो निकलते हेलो जी 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 सारे साहब, आपकी आवाज अभी भी कनेक्टिविटी में इशू है, लाइन में मसला है कोई, या शायद आप किसी ऐसी लोकेशन पर हैं जहां पर सिग्नल सही से नहीं आ रहे हैं। बसरा साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे, फिर उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमने काफी बात कर ली है और राना साहब को मैंने इस पर इतने सवाल पूछने हैं, मैं उनको मजीद नाराज नहीं करने वाला हूं। वो तो मेरी इस बात पे बुरा मान गए कि मैंने अपने दिल की बात की कि नवाज शरीफ साहब को या मरियम नवाज साहिबा को भी कंटेस्ट करना चाहिए, लेकिन बहरहाल आप इस पर आखिरी बात करें, फिर बात हम आगे बढ़ाएंगे। अली भाई, किथे नवाज शरीफ से किथे ऑक्सफोर्ड, आप भी तो उन बेचारों को तंग ना करें ना। यकीन माने, मुझे तो ये काबिल तरस और काबिल रहम लोग लगते हैं। आप अंदाजा करें भाई, इलेक्शन हो रहा है यूके की यूनिवर्सिटी का, मौत इनको यहां पड़ी हुई है। अच्छा, करप्शन पे भी भाषण दे रहे थे राणा साहब। देखिए, जब ये करप्शन पे ये नवाज शरीफ खानदान या इनके जो खलीफे गुफ्तगू करते हैं ना, तो यकीन माने अली भाई, मुझे लगता है ये क्यामत की निशानी नहीं है, बल्कि क्यामत आ चुकी है। आप अंदाजा करें कि कनाडा के अंदर बाकायदा जो वहां पे करप्शन पे जो ऐसे पढ़ाया जाता है, वो एग्जाम्पल दिया जाता है शरीफ खानदान को यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम भी दे देता हूं कि किस तरह टीटीज लगानी है, किस तरह आपने जालसाजी के साथ 17 सीटों के साथ वजीर आजम बनना है, फिर आपने कमीशन खाने हैं, फिर आपने वारदातें डालनी है, पैसा शिफ्ट करना है लंदन, किस तरह वो 17 अरब की टीटीज आई, फिर वो माफ हो गई। बाद में फिर वही कह रहा हूं कि इमरान खान, इनको फोबिया हो गया बेचारों को, इनको ये समझ नहीं आ रही कि भाई ये इलेक्शन, चूंकि देखिए सियासतदान किससे होता है, अपनी रेपुटेशन से होता है और अवाम की हमायत से होता है। यहां पाकिस्तान में वक्त था जब मियां नवाज शरीफ का भी जाहिर है एक पंजाब के अंदर अच्छा होल्ड था, पाकिस्तान में तो पहले भी यही हालात थे। अब आज मियां नवाज शरीफ वो सियासतदान है बेचारा जो खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद से 80,000 से एक काम कर दें प्लीज बसरा साहब, मुझे ना ब्रेक पे भी जाना है, एक काम कर दें। ये बताएं, आपने कहा है कहां, कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है? कनाडा की यूनिवर्सिटी में बाकायदा वहां का जब करप्शन पे वो लेक्चर देते हैं, शरीफ खान को बतौर एग्जाम्पल ठीक हो गया। वहां के प्रोफेसर रियाज का पता बता दें जल्दी से जरा प्लीज। वो प्लीज का उस्ताद है। मैं बताता हूं, खबर करें। जब ये आसफ अली जरदारी के गीत गाया करता था ना मेरा भाई, यार बात तो सुने, और मैं बात कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला। आप जाती गुफ्तगू पे आ गए, गुस्सा मुझे पता आपको आएगा। ये गवर्नर पंजाब, ये उम्मीदवार थे, नहीं लग सके। अब इनका दिल जो है, शायद ये भूल जाते हैं कि इत्तेफाक फाउंड्री तो बिफोर पार्टीशन उसका एक नाम था भाई, 1956 में भी इत्तेफाक फाउंड्री थी। ये कहां से आ गया? शौकत खानम भाई, 70 करोड़ बसरा साहब लिख लो। तुम्हारा जो आका है ना, जो अली बाबा 40 चोरों का सरगना है, इमरान इकराम खान न्याजी का जो बेटा है, 70 करोड़ रुपए लगा था शौकत खानम पे, तो 50 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ फैमिली और मियां नवाज शरीफ के वालिद साहब ने डोनेट किया था। कहां न्याजी, कहां करप्शन? जो खुद कहता है कि मैंने अपने कर्जे खत्म करने के लिए जुआ खेला था, फिर मैंने ऐसे ऐसे खिलाया था। तो मेरे भाई, वो रियाम खान की किताब मैंने तो नहीं लिखी, जो न्याज कासिम के पापा ने कहा कि मैंने इस तरह अपना कर्जा उतारा। वैसे राणा साहब एक बात है, आज आपने ना मुझे आज आपने राणा साहब सुन तो ले सर, आज आपने मुझे, सर जी गलते सुन लो, गल सुन लो सर, गल सुन। इस तरह नाहल हो सकता है सर, मैं आपको आज सुनकर ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भाई ले जाओ इसको। राणा साहब, आज आप सुल्तान राइस लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल अंदाज आपका यही है। यकीन माने, ये आपका क्लिप लेके ना मैंने मिन्नत तरला करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भिजवाना है। मैंने कहना सुन लो जरा। अली मुमताज साहब, वो यूनिवर्सिटी से जब ये भागे थे वो भी बताए। जब ब्रेड फोर्स से इन्होंने रिजाइन किया था तो क्यों किया था? एक पाकिस्तानी अगर गया था तो उधर रहते, वो भी बताएं
کہ کیا مومنٹ چلی تھی, کون سی کرپشن وہاں, ایک کمپین لانچ ہوئی تھی تو پھر فوراً صاحب بادل نے ریزائن کر دیا تھا. تو کیریئر تو آپ کے سامنے ہے. اب پھر میں کہوں گا میری طرف سے ان کو چانسلر بھرتی کر لیں یار. یہ 25 جولائی 2018 کو 4 سال کے لیے پرائم منسٹر ادھر بھرتی ہوئے تھے. وہ سرکار کو بھی بسرا صاحب وہ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ سوال اب بھی اپنی جگہ پر ہے کہ دیکھیں یہاں پر آپ کے اپنے مسائل اتنے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں نا کول نہیں دھیلا دے کرے میلا میلا, اپنے پاس کچھ نہ ہو پلے اور آپ جا کر باہر ادھر ادھر تقسیم کرنا شروع کر دیں. ابھی آپ کے مسائل یہاں پر اتنے کچھ ہیں, آپ کو یہاں پر دوبارہ حکومت لینی ہے, آپ نے دوبارہ اپنے وزیر اعظم کو بنانا ہے, آپ نے یہاں مسائل کو حل کرنا ہے, وہاں پر چانسلر آپ اس یہ تو ایک دیکھیں نا ایک اضافی سرگرمی ہے, کیا ضرورت پڑی تھی؟ اچھا پہلی بات تو میرے بھائی رانی ارشد کو پانی پلوائیں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ ہو کہ پروگرام میں کہیں بے ہوش. اچھا بات تو کرنے دیں, بات کرنے دیں. میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, بری بات ہے رانا صاحب, بری بات ہے, بری بات. اچھا انٹرپٹ نہ کریں, مجھے لگتا ہے بیچارے کو کہیں پروگرام کے دوران ہی یہ غشی نہ پڑ جائے, اور چونکہ خواب کیا آ رہے ہیں عمران خان. اچھا گل تو سن لو نا, اچھا گل تو سن لو, اللہ کو خبر دے. اچھا صاحب آپ کے کلیگ رہے ہیں, آپ کے کلیگ رہے ہیں. اچھا مجھے بات کرنے دیں نا, ایسے نہ کریں, بات کرنے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی حالت بھی ٹھیک کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے اور ہدایت بھی دے. مجھے بات کرنے دیں. میں تو آپ کی عزت کرتا ہوں. مجھے بات تو کرنے دیں. آپ لوٹے ہیں, آپ پیپل پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں. اچھا مجھے بات تو کرنے دیں. لوٹا لوٹا سر اب اپنی بات کر دینا. رانا صاحب کے لیے سب کے لیے ہماری دعائیں. رانا صاحب کی بات جو مطلب ایک ذات کی حد تک بات ہے وہ رہنے کی بجائے اس ٹاپک پہ آ رہی ہے نا سر, ٹاپک پہ ہے. اچھا مجھے دیکھیں نا, مجھے ہمدردی کیوں ہے بیچارے. اب یہ پاکستان میں کونسلر نہیں بن سکتے تو کہاں آکسفورڈ کا الیکشن. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف یا مریم بی بی آکسفورڈ کے سپیلنگ لکھ دینا یا آکسفورڈ یونیورسٹی کے پاس سے گزر کے دکھا دیں تو آپ مجھے بتا دیں. وہاں تو جاتے ہیں, ہماری دولت لوٹ کے وہاں پہ ایور فیلڈ کے اندر رکھی ہے انہوں نے. آکسفورڈ کا ان کا ویسے بھی عمران خان کہتے ہیں ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے بیچارے. اب ان کو کیا پتا کہ دنیا کے اندر جو بیسٹ یونیورسٹی ہے, اگر عمران خان اس کے چانسلر منتخب ہو جاتے ہیں, اوے اللہ دیو بندو بھائی ہماری دنیا میں تو کرپشن کی مشہوریاں ہیں. ہمارے تو ملک کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر لوٹ مار ہے, یہاں پر دہشت گردی ہے. اگر عمران خان چانسلر منتخب ہوں گے تو رانا صاحب آپ پھر دوبارہ اپنے آپ کو پانی پی کے ذرا میری بات کا جواب دیجیے گا, کیا عزت پاکستان کی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ صرف اتنا جواب لے کے پھر میں نے بریک پہ جانا ہے, صرف اتنا جواب. جی رانا صاحب اس کا جواب پلیز دے دیں. علی ممتاز صاحب, کاش وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوتا تو آج ہم سمجھتے کہ اس بندے سے آج کا ینگسٹر کچھ سیکھے گا. اس نیازی نے تو کہا تھا کہ 2 کروڑ نوجوانوں کو بھرتی کروں گا تو 3 کروڑ کو بے روزگار کر دیا, 50 لاکھ گھر بنائیں گے تو لوگوں کے گھر گرا دیے. سر یہ بتا دیں ہماری اس میں بے عزتی ہے, ہماری عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ بسرا صاحب جس کے پیچھے لگے ہیں نا, ان کچھ نہیں. سر یہ 2 لفظ ہیں, ان دونوں میں سے ایک کا بتا دیں. عزت ہے, ہماری بے عزتی ہے اس میں اگر وہ چانسلر بن جائیں, یا ہماری اس میں عزت ہے, ہمارا اس سے سر فخر سے اونچا ہوگا, کیا ہوگا؟ علی ممتاز صاحب کاش وہ ایسا شخص بنے جو ڈسپیوٹڈ نہ ہو. آپ کی اور صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں. بھئی وہ کرپشن کیا, وہ زلفی بخاری, وہ شداد اکبر جو بھاگا ہوا ان کا سرگنا ہے. بھئی ایک چوروں کے سربراہ کو آپ علی بابا 40 چوروں کے سرگنا کو چانسلر لگا دیں گے تو وہ کیا نیک نامی ہوگی. خدا نہ خواستہ وہ اب عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, وہ تو نااہل ہو چکے ہیں, اور پاکستان کا وہاں پر ٹھیک ہے. رانا صاحب ایک وقفے کے بعد میں آ کے ذرا یہ کیسر بنگالی صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے نا ہائی پاورڈ کمیٹی سے فار رائٹ سائزنگ, اس پر جو استعفیٰ دیا ہے کیسر بنگالی صاحب نے, اب اس پر آئیں گے. ہم نے کافی آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات کر لی ہے, آپ نے بھلے میری اس بات کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے نواز شریف صاحب والی کو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اہل ہیں, ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے, اور مقابلہ بھی ہوگا, بڑا بہترین مقابلہ ہوگا, اور پھر وہیں پر مقابلہ اور ہوگا. کم سے کم یہاں پر یہ جو کل سے چل رہا ہے معاملہ دھڑا دھڑ, خبروں پہ خبریں, ڈسکشنز ہم بھی کر رہے ہیں, اس کی بھی ضرورت نہ پڑے. ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن, ہم یہاں کے اپنے ایشوز کو ڈسکس کریں کہ یہاں پر ہمارے کیا مسائل چل رہے ہیں. بات ہوگی جی بریک کے بعد. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ جی ایک دفعہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ سائرہ بانو صاحبہ سے ہماری بات ہو جائے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ بیچ میں آئے. رانا صاحب پلیز بات کرنے دیجیے گا اس دفعہ.
آپ جب بھی بات میں شروع کرتا ہوں آپ کوئی نہ کوئی پھونک مار دیتے ہیں, وہ لائن کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. رانا صاحب, ساحرہ بانو صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی اب آپ کی آواز ہی ہمیں صحیح سے سنائی دے رہی ہے. دا فلور از یورز, آپ بات کر لیجئے کیونکہ سوال تو میں پہلے ہی پوچھ چکا ہوں. وہ جو میں نے کہا وہ سنائی نہیں دیا تھا, وہ کٹ کٹ کے آواز آ رہی تھی, صحیح سے پراپرلی سن نہیں پایا. پرابلم کیا ہے, آپ نے کہا کہ انہوں نے جو سوال کیا تھا ان سب کی گفتگو سن رہی تھی کہ کنوکٹڈ بندہ الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے, تو میں نے کہا کیا ہمارا ملک آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی گیا گزرا ہے کہ سارے کنوکٹڈ بندوں کو عہدوں پہ بٹھا دیا؟ کیا وہ وزیر اعظم ہو, کیا صدر ہو, سب کی کیسز خدا جانے کہاں سے نیب نے کرم فرمائی کر کے کلین چٹ دے دی. آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ایک کوئی غریب بندہ اگر کسی کی ضمانت دے تو اس کو تو خاندان سمیت اٹھوا لیا جائے, مگر یہاں پر اسٹامپ پیپر پہ 4 ہفتوں کی ضمانت پہ 4 سال گئے اور اس کے بعد ان کو جس نے ضمانت دی ان کو وزیر اعظم بنا دیا. یہاں پر ہمارے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں جو نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں, ان سے آ کے چیئرمین نیب یا جو وہ آ کے یہاں پر سندھ کے حالات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, تو یہاں پر کون سا آئین اور قانون کی بالادستی ہے تو جو یہاں پر سب کچھ آئین کے مطابق ہو رہا ہے. آپ اور میں تو روز وہ کہتے ہیں نا کہ کتنی دیکھی مکھیاں نگلتے ہیں کہ وہ ان کے کیسز ہوں. بسرا صاحب نے کافی ساری باتیں کر دی کہ جو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ یہ ان کی جو سیٹیز کا ہوا اور اس کے بعد خالود والا اور وہ چھابڑی والا اور یہ اور وہ سب کچھ آپ کے میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. ابھی آپ نے انہوں نے تعلیم یا یونیورسٹی کی بات کریں, ایجوکیشن کا کیا حال کیا کہ جو ایک بیوروکریٹ جو ان کا من چاہا بیوروکریٹ ہے اس کے بچے کی فیس وہ کرنے کے لیے اور وہ جو وہاں کے ان کے پرنسپل تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور چلا گیا. ابھی خبر ہے کہ جو وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ کوئی پروفیسر تھے وہ بھی کچھ بننا چاہ رہے تھے اور 2 کروڑ رشوت لے کر آئے. تو یہ کیسی باتیں کر سکتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کسی کے بارے میں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ اس سے پہلے ہزاروں بار یہ الیکشن ہوئے ہوں گے. آپ کو اور مجھے تو نہیں پتا کہ وہاں پر چانسلر کون ہے اور وائس چانسلر کون ہے. صرف ایک بندے کے کانٹیسٹ کرنے کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کا میڈیا کی یہ الیکشن زینت بنا ہوا ہے, اور سب سے زیادہ سینا کو بھی یہیں پر ہو رہی ہے ہمارے پاکستان میں. اور جو کالم فرمائشی لکھوایا گیا وہ کوئی اس اخبار کا یا وہ جو ان کا تو وہ نہیں تھا, وہ تو ظاہر ہے کالم میں آپ کوئی کچھ بھی لکھ سکتا ہے. اور پہلی وہ حضرت مولانا حسرت موہانی یاد آ گئے مجھے کہ میں انڈیا میں رہ کے مسلمان بن کر مرنا پسند کروں گا کہ بجائے کہ وہاں مجھے کوئی کافر کہہ کے مار دیں. پہلے ہم لوگوں کو یہ کہانیاں سنائی گئیں, میں نے تو جی آگے اور پیچھے کچھ نہیں پڑھا. مجھے تو صرف وہ لائن سمجھ آئی کہ وہ ملون رشدی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور اس کو جو کہا گیا. تو باقی یہ ساری باتیں مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کی. دنیا جہان کے اتنے مسائل ہیں, وہ ڈالرز کے ریزرو ان کے پاس نہیں ہے, ہاتھ پھیلا کر دوسرے ملکوں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. بجلی کی قیمتیں ان کی پہنچ غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں, اور یہ آئی پی پیز کا جرم ثابت ہوتے ہوئے بھی جتائی سے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ نون لیگ ہی حل کر سکے گی. تو نون لیگ حل کر لے نا, پھر کہتے ہیں یہ میاں صاحب حل کریں گے. میاں صاحب وہ جادو کے جو الفاظ ہیں جو منتر ہیں اپنے بھائی کو کیوں نہیں بتا رہے؟ وہ ان کے اپنے بھائی ہیں, وہ ان کو کیوں نہیں بتا رہے؟ پھر ایک بیچ میں کسی صاحب نے بولا تھا کہ وہاں پر کیا کہتے ہیں روزہ رسول کے پاس سارا وہ ہوا. او بھیا آپ تو حتیم میں بیٹھ کر وعدے لیتے ہیں لوگوں سے, حلف نامے لیتے ہیں وہاں پر بٹھا کر لوگوں سے کہ بھئی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بندہ بہت کلین اینڈ کلیئر ہو وہ اس طرح کی باتیں کرے تو کرے. ان کا تو دامن خود داغدار ہے, یہ کسی کے اوپر انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو بس یہ ساری باتیں ہیں, جو مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دیں بجائے کہ ادھر ادھر اور اپنا ہی سبکی کروا رہے. اور تو کوئی بات نہیں کہ ٹھیک ہے. رانا صاحب ابھی آپ پروگرام میں علی ممتاز صاحب مجھے پورے پروگرام میں نہیں ملا. جی پلیز. یہ جو اسلام اور اس کی بات کر رہے تھے, کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیب غزہ ریلی کے اوپر کیسے انہوں نے وہاں پر دھاوا بولا ہے کہ یہاں پر تو کسی کو وہ جھنڈا لہرانے کی یا اس پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایٹ لیسٹ میں تو کہتی ہوں یورپین ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا جو اسٹوڈنٹس نے ریلی نکالی ہے, پہلے یہ تو ہمیں اپنا سٹینس بتا دیں کہ زبانی کلامی ان لوگوں نے وہ مذمت کرنی ہے اور وہاں پر جی وہ ان لوگوں کو پکڑ کے اور یہ سارا کچھ کرنا اور پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں.
جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے جو یہ سیف غزہ ریلی کا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی جب اس طرح سے ریلی نکالی گئی تھی، احتجاج ہوا تھا، تو وہاں پر بھی پولیس نے دھاوا بولا تھا۔ رانا ارشد صاحب، یہ سب سے پہلے تو جو آخر میں بات کہی ہے سائرہ صاحبہ نے، اس کا جواب دے دیجئے کہ جب احتجاج کیا جاتا ہے اور فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا جا رہا ہے تو پولیس کیوں وہاں پر پہنچ کر ان احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کرتی ہے، ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، ان کو اٹھا کے حوالات میں بند کیا جاتا ہے؟ ذرا اس کا تو پلیز پہلے جواب دے دیں رانا صاحب۔ علی ممتاز صاحب، اختلاف رائے ہوتا ہے، اپوزیشن ہو یا آج خیبر پختونخوا کے حکمران جو ہیں وہ احتجاج کا رخ بنا کر اختیار کر کے لوگوں کو فنڈنگ دے کے اور اسٹیٹ پر حملے کریں تو وہ سمجھ سے چیزیں بالا تر ہوتی ہیں، اور ایشو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جانا، روزہ رسول پر میں بیٹھ کے بات کرنے پر کس پر پابندی ہے، کس نے روکا ہے؟ اور ماشاءاللہ علی ممتاز صاحب، آپ ایک وقت میں ایک پارٹی کے دو لوگ اسپوک پرسن منگوا لیتے ہیں، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، اور مجھے یہ بھی اعتراض نہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے منسٹر شکیل خان نے بات کی ہے کہ پورا ٹولہ خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر علی گنڈا پوری کی قیادت میں کرپشن کر رہا ہے، لیکن سوال تو یہاں پہ یہ سیف غزہ ریلی کا ہو رہا ہے رانا صاحب۔ اور جو عاطف خان نے بات کی وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں، اور جو رانا صاحب ابھی آپ باداموں والا دودھ پی رہے تھے، اس کا کوئی تو اثر نظر آنا چاہیے نا سر۔ والی گورنمنٹ نے کیا یار علی ممتاز صاحب، حقیقت کو تسلیم کرے کہ آج خیبر پختونخوا میں وہ قاسم کے پاپا کی حکومت ہے، میری آپ کی۔ سر یہ اسلام آباد میں سیف غزہ ریلی کا احتجاج تھا سر، میں کتنی مرتبہ ایک ہی سوال کو دہراؤں گا، یہ ابھی سائرہ صاحبہ نے جو بات کی، اسلام آباد میں جو احتجاج تھا جس پر پولیس نے ان احتجاج کرنے والوں کو اٹھا کے حوالات میں بند کیا، وہاں پر سابق سینیٹر مشتاق صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ علی ممتاز صاحب، میں کہتا ہوں کہ اگر پولیس نے غلط کیا تو نہیں کرنا چاہیے، میں کب ان کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اور اگر پرامن احتجاج سیاسی مذہبی پارٹیاں کرتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ جماعت اسلامی کا کتنے دن دھرنا رہا تو مجھے بتا دیں، کس کو پکڑ کر کہاں بند کیا گیا؟ بالکل وہ خوش اسلوبی کے ساتھ بات بھی کرتے رہے، احتجاج بھی کرتے رہے، بیٹھے بھی رہے، اور اب اگر دھرنے کے روپ میں کوئی دہشت گردی کرے، میں کروں یا کوئی اور کرے، تو پھر اداروں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ پولیس کو کسی کے ساتھ بالکل رویہ جو ہے امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، یہ کیسر بنگالی صاحب نے استعفیٰ دے دیا، یہ ہائی پاورڈ کمیٹی فار رائٹ سائزنگ کا حصہ تھے، اور ان کی طرف سے یہ استعفیٰ اس لیے بھی دیا گیا کہ ان کے بہت سے پوائنٹس انہوں نے کہا جی اخراجات میں کمی کے معاملے پر حکومت کی عدم دلچسپی دیکھنے میں آئی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو مختلف اور ڈپارٹمنٹس کے اخراجات ہیں وہ بھی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ہائی لائٹ کیے، 40 ڈویژن کی انہوں نے بات کی۔ آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں، ہمارے خزانے خالی ہیں، اور آپ اپنے اخراجات کم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ کیسر بنگالی صاحب نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں۔ دیکھیں جی، کیسر بنگالی صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو بھی ہے، بالکل ہم یہ آپ ہی کے لگائے ہوئے آدمی تھے، یہ وہ راولپنڈی اسٹیڈیم میں کوئی ٹیم ان میں سے نہیں ہے۔ یہ میں بھائی عرض کرتا ہوں، میں احترام کرتا ہوں، اگلی بات ہے میرے بھائی ہمارے تو فیڈرل منسٹر جی رانا صاحب آپ کی آڈیو ویڈیو دونوں ہی گئی۔ جی بسرا صاحب۔ دیکھیں علی بھائی، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ میں کل ہم دیکھ رہے تھے اسرائیل میں، خود وہاں پہ اسرائیلی اتنا انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ جو ظلم جبر بربریت وہاں پہ ہو رہی ہے، اور یہاں پر آپ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے، اور ہم یہاں پر احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ بلین ٹریز اور احتساب کمیشن کو بند کرنے والوں کی جو ترجمانی ہے نا، وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی گورنمنٹ
آپ فیش اور موڈیز کی رپورٹ دیکھ لیں کہ الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اس کی مطلب آپ 25 جولائی 2018 کا کمپیریزن کریں نا. ٹھیک ہے جی بسرا صاحب بات مکمل کر لیں. بسرا صاحب بات مکمل کر لیں. دیکھیں سوال گندم جواب چنے بات فلسطین پہ کر رہے ہیں. اس بیچارے کو غشی پڑ رہی ہے خیبر پختونخوا کی. گزارش صرف یہ ہے کہ اس وقت میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آج اسلامی امہ کا لیڈر باہر ہوتا جو انشاءاللہ چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہا ہے, اگر وہ باہر ہوتا تو آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں, ماں بہنوں بیٹیوں کو شہید کیا جا رہا ہے, پانی نہیں مل رہا اس وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے وہاں پر ہماری حکومت کو ایک بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. دوسری بات دیکھیں, بات ترجیحات کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو دہشت گرد آزاد پھر رہے ہیں, کچے کے ڈاکو آزاد پھر رہے ہیں, ترجیح یہ ہے کہ جی تحریک انصاف کے لوگ پارٹی کا جھنڈا لے کے نہ نکلیں, 13 اگست پہ یوم آزادی نہ منایا جائے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر ان کو پتا چلے کہ کچے میں جہاں پہ ڈاکو نے پولیس والوں کو شہید کیا وہاں ہم نے جلسہ کرنا ہے پی ٹی آئی میں, آپ فوراً وہاں پہ پولیس پہنچ جائے گی, وہاں میں پکڑ لے گی. تو بات یہ ہے کہ اب ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ یہاں پر کیسر بنگالی کی آپ نے بات کی, دیکھیں آپ کا انویسٹر ملک سے بھاگ رہا ہے, آپ کا 8,000 کے قریب کمپنیز رجسٹرڈ ہو گئی ہیں جا کے دبئی کے اندر, 18 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں, اور یہ لوگ ان کا کیا جانا ہے. ان لوگوں نے یہاں پر اپنی دیہڑیاں لگانی ہے, کمیشن کمانا ہے. اس کے بعد میاں نواز شریف اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ہماری ہے 40 سال سے پنجاب پاکستان میں, بیٹی یہاں پر صحت سہولت کارڈ بانٹ رہی ہے, بینر لگے ہوئے پنجاب میں, وہ کہتے میں نے علاج کرانے جانا ہے لندن. تو میرے بھائی ان کی ترجیحات نہیں ہے, ان کی ترجیح پاکستان ہے ہی نہیں, ترجیحات کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, میں بسرا صاحب پروگرام کو چونکہ کلوز بھی کرنا ہے, سائرہ صاحبہ آپ کی طرف آنے سے پہلے رانا صاحب آواز آ رہی ہے, صرف ایک مختصر سوال اور مختصر جواب. رانا صاحب کی ذرا ویڈیو بحال ہو جائے تو مجھے بتائیے گا. جی سائرہ صاحبہ, یہ جو کیسر بنگالی صاحب نے بھی استعفیٰ دیا ہے, حکومت تو یہی کہتی آ رہی ہے جی ہم آسٹیریٹی میجرز پہ کام کر رہے ہیں, اخراجات اپنے کم کرنا چاہتے ہیں. آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا, کیونکہ کلوزنگ میں پھر میں چاہ رہا ہوں آپ ریمارکس دے دیں سائرہ صاحبہ, آپ کی طرف آتے ہوئے رانا صاحب, یہ جو آپ ابھی بادام کا دودھ پی رہے ہیں پروگرام کے دوران, یہ آپ چینی والا پیتے ہیں بغیر چینی کے پیتے ہیں؟ صرف اتنا بتانا ہے, پھر سائرہ صاحبہ کی طرف جانا ہے مجھے. میں تو چینی کے بغیر پیتا ہوں, لیکن آج چینی ڈال لیں تھوڑی سی. آج آپ علی ممتاز صاحب کمپیریزن پنجاب گورنمنٹ کا خیبر پختونخوا سے کریں. آج الحمدللہ ہم نے تو 5.5 مہینے میں, سر ماشاءاللہ بادام والا دودھ پیتے ہیں آپ, اس کا اثر نظر آنا چاہیے, کوئی حل نکالیں عام آدمی کے لیے. سر سائرہ صاحبہ سے بات کرنے تھے, میں نے آپ سے صرف باداموں والے دودھ کا پوچھنا تھا آخر میں. الحمدللہ ہم نے تو پنجاب کے اندر 70 سے 80 نئے پروجیکٹ جو ہے نئے منصوبے انیگوریٹ کروا سائرہ صاحبہ, ہاسٹل ہم نے بنا لیے ہیں, ہم تو الحمدللہ طلبہ کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, زمیندار کو گرین ٹریکٹر دے رہے ہیں, ہاسٹل میں سائرہ بانو صاحبہ ہم نے جو الحمدللہ نئے اسکولوں کی اپگریڈیشن. رانا صاحب, سائرہ صاحبہ کو موقع بہت کم ملا ہے, ان کی آواز کنیکٹیوٹی میں ایشو تھا, تو ان کو اب بات کرنے دیں. میں نے تو سر صرف باداموں والے دودھ کا پوچھنا تھا, اور یہ کہ چینی کے ساتھ پی رہے تھے, یہ بغیر چینی کے. چینی ڈال لیں گے تو میری بات بھی سن لیں گے آپ. وہ علی بادامہ کا دودھ بھی ساڑھے پیسے نے کہ اپنے پیسے. جی سائرہ صاحبہ, رانا صاحب, سائرہ صاحبہ. جی پلیز بات کیجئے. آپ نے کیسر بنگالی صاحب کا پوچھا. ہاں جی, تو یہ کب انہوں نے اپنے خرچے, اپنے ایکسپینڈیچرز کم کیے؟ آپ اس سے پہلے جب دیکھ لیں کہ وہ پاکستان بچاؤ تھا, اس میں بھی لوگوں کے ڈالرز تو فریز کر دیے, لیکن انہوں نے اپنے خرچے پورے نہیں کیے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگراں حکومت نے بھی کتنے اربوں روپے کی گاڑیاں بیوروکریسی کو دی, اور ابھی بھی یہ نئی گاڑیاں اور یہ ساری مرات اور ان کے دورے اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ سیریس نہیں ہے, بات ترجیحات کی آتی ہے. اور انہوں نے کہا پنجاب میں نئے پروجیکٹ شروع کیے, اور بھائی یہاں پر روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, سڑکوں کو اور ان نئے پروجیکٹ کو کسی نے چاٹنا نہیں ہے. عام لوگوں کی زندگی کیسے صحیح ہوگی وہ حل بتائیں, کوئی دیر پا حل بتائیں. یہ نہیں کہ آپ نے 3 سال آئے تو یہ پروجیکٹ شروع کیا, وہ تو اپنے کٹ کے لیے انہوں نے شروع کیے. اور دوسرا انہوں نے ایک طنز کیا کہ 2 لوگ آپ نے اسپوک پرسن دکھا دیے. تو میں بھی جی نصر اللہ ملک, نجم علی اور مزمل سہر وردی اور باقی جو آپ کے اینکرز وغیرہ ہیں جو نون کی ترجمانی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھ کے چومکھی لڑتے ہیں, 3 بندوں کو جواب دینا پڑتا ہے.
جی بالکل ٹھیک ہے ساحرہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ بصرہ صاحب، اور رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، اور ساتھ میں بادام والا دودھ بھی آپ نے انجوائے کیا. چینی ضرور ڈال لیجیے گا اگلی مرتبہ جب آپ پئیں، زیادہ نہیں تھوڑی سی، ورنہ کیونکہ باتوں سے پھر اس میں آپ کی مٹھاس بھی آ جائے گی. بہت بہت شکریہ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.